बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। होपफुली कि आपका रमज़ान ठीक जा रहा होगा। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी अलामात मैं बयान करूँगा जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं पता और डॉक्टर्स भी आपको नहीं बताते कि ये अगर अलामात आप में हैं या आपके किसी रिश्तेदार अजीज़ व अक़ारब में हैं तो आप उनकी शुगर ज़रूर टेस्ट कराएं, क्योंकि ये वो अलामात हैं जो आपकी जब इंसुलिन हाई होती है या आपका जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जो आपको सबको पता है कि शुगर होने से पहले आपकी इंसुलिन हाई होती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कार्ब खाते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी इंसुलिन जिस्म में ज़्यादा बनती है। तो जब इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है, जिसको हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं, तो उसकी वजह से जो सारी पेचीदगी हैं वो पैदा होती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है आपका, आपकी पेट की चर्बी है, क्योंकि इंसुलिन जो है बेसिकली फैट स्टोरेज हार्मोन है, तो आपकी पेट पे चर्बी आ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किडनी के असर होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हाई इंसुलिन से होती हैं। तो ये कुछ अलामात ऐसी हैं जो आपको बेसिकली आइडिया देंगी कि आपके जिस्म में इंसुलिन क्या ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जिस्म में इंसुलिन ज़्यादा हो लेकिन आपको शुगर अभी डायग्नोज ना हुई हो, क्योंकि शुगर डायग्नोज होती है तकरीबन 8, 10, 15 साल के बाद जब आपकी इंसुलिन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो इन अलामात को अगर आप देख लें और चेक कर लें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी अलामात ये डायबिटिक में होती हैं, और इनको शुरू में अगर आप समझ लें और डायग्नोज करा लें तो शुगर जब शुरू में डायग्नोज हो जाती है तो उसको रिवर्स करना और उसको कम्प्लीटली रिमूव करना बहुत आसान होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं कुछ अलामात जल्दी से इस वीडियो में बता दूं ताकि आप लोग इससे आगाह हो जाएं। तो आइए देखते हैं ये अलामात क्या है। एक तो कुछ अलामात जो हैं वो रेगुलर अलामात हैं जो आपकी सिम्टम जो सबको पता है, जैसे प्यास लगनी है, आपको ज़्यादा पेशाब आता है, टांगों में कमज़ोरी हो जाती है, या वज़न जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस। तो ये तो सबको पता है, डॉक्टर्स भी बताते हैं। लेकिन जो अलामात मैं बयान करूँगा ये गैर मामूली अलामात हैं जो लोग कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें 70-80% चांसेस हैं कि ये अलामात हैं तो आपको शुगर होने वाली है या है, तो इसको आप चेक करें। तो सबसे पहले तो है शुगर क्रेविंग। जब आपको डायबिटीज़ शुरू हो जाती है, इंसुलिन आपकी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने को दिल करता है। तो अगर आप समझें कि नॉर्मली आप मीठे के ज़्यादा शौकीन नहीं थे या आप रूटीन में खाते थे मीठा कभी कभार, और अभी आपको रोज़ाना मीठे खाने का दिल कर रहा है, सुबह शाम हर वक्त आपके दिल में एक है कि आप मीठा खाएं, तो इसको शुगर क्रेविंग कहते हैं। तो जब शुगर क्रेविंग होती है तो आप सबसे पहले जो है अपनी डायबिटीज़ टेस्ट कराएं, क्योंकि शुगर क्रेविंग का मतलब है कि आपके जिस्म का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है इंसुलिन शुगर का वो सही नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा शुगर की क्रेविंग हो रही है, क्योंकि इंसुलिन आपकी ज़्यादा होती है। वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को दबाने के लिए, शुगर को ख़त्म करने के लिए इंसुलिन आपकी बन रही होती है, आप सेहतमंद हैं। तो जब इंसुलिन ज़्यादा होती है तो वो अचानक आपके कार्बोहाइड्रेट्स को, शुगर को लो करती है, तो उसकी वजह से आपको क्रेविंग हो जाती है कि आप कोई शुगरी चीज़ खाएं। तो अगर शुगर क्रेविंग है तो आप अपनी डायबिटीज़ ज़रूर टेस्ट करें। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट जो अलामत है वो है डार्क स्किन पैचेस। तो ये बेसिकली डार्क रंग के आपकी जिल्द पे पैचेस बन जाते हैं। उसकी ज़्यादा जो जगह है वो ये है आपकी नेक के नीचे या आपके आर्म पिट के नीचे, टांगों के दरमियान। तो यहाँ पे आपके काले काले निशान बन जाएंगे। तो इसको मेडिकली तो इसको अकेंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। तो ये जब बनते हैं तो ये बेसिकली आपके जिस्म में इंसुलिन की ज़्यादती होती है, तो उसकी वजह से आपके स्किन सेल जो हैं वो ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसकी वजह से ये स्किन यहाँ पे डार्क भी जाती है और ये बिल्कुल वेलवेटी सी हो जाती है, यहाँ पे बिल्कुल जैसे कागज़ होता है इस तरह की। तो अगर आपकी यहाँ पे स्किन डार्क है या आपकी बगलों के नीचे स्किन जो है, आप आईने में देखें तो अगर आपकी बगलें डार्क हैं बहुत ज़्यादा, इसका मतलब है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपका सबसे पहला स्टेप होता है शुगर की तरफ। तो अगर ये है तो फिर भी आप शुगर चेक करें। फिर तीसरी जो अलामत है जो बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं वो है आपकी इन्फेक्शंस।
تو جب آپ کی شوگر لیول اور انسولین لیول زیادہ ہوتا ہے آپ کے جسم میں تو آپ کو انفیکشنز ہونا زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ شوگر آپ کے پورے جسم میں خون کے ذریعے جا رہی ہوتی ہے، تو جہاں جہاں پہ شوگر جائے گی کیونکہ شوگر ہے اس پہ بیکٹیریا آئے گا اور آپ کو انفیکشن ہوگی، اور اس میں جو نارمل انفیکشن ہوتی ہیں وہ آپ کے مسوڑے ہیں، جو گمز ہیں وہ ہوں گی، جو آپ کی پیشاب کی نالی ہے وہ ہوگی، بلیڈر ہے، یہ جو ہیں یہ سکن کے اوپر انفیکشن ہو جاتی ہیں، اور یہ ریپیٹڈلی ہوتی رہتی ہیں، آپ کو ہر دوسرے چوتھے دن انفیکشن ہوتی ہے، دانتوں میں خون آ رہا ہے۔ پرٹیکولرلی اگر عورتوں کے دانت جلدی گرنا شروع ہو جائیں تو آلموسٹ 100% ان کی آپ شوگر چیک کرائیں، کیونکہ عورتوں کے دانت گرنا جو ہے یہ شوگر کی تقریباً پہلی علامت ہوتی ہے۔ تو اس لیے انفیکشن اگر آپ کو ریکرنٹ انفیکشن ہو رہی ہے، بار بار انفیکشن ہو رہی ہے، پرٹیکولرلی دانتوں میں خون آ رہا ہے، مرسولوں میں خون آ رہا ہے، یا آپ کی بلیڈر کی انفیکشن ہے یا پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہے، تو یہ ایک علامت ہے کہ آپ کا اس وقت آپ کی جسم میں میٹابولک جو سنڈروم ہے وہ بن رہا ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ شوگر ہو جائے۔ اور اس کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ میں علامت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ یہ تو ایک نارمل سا ٹیسٹ ہے جو آپ سی بی سی کراتے ہیں، فل بلڈ کاؤنٹ جو ہوتا ہے، تو اس میں اپنے وائٹ بلڈ سیل جو ہیں ان کا کاؤنٹ دیکھیں۔ تو وائٹ بلڈ سیل کی رینج جو ہے وہ بڑی لمبی رینج ہے، تقریباً آپ کی دیکھیں گے 3.5 سے لے کے 10-11 تک یا 4 سے 11 تک ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی آپ کی 4 کے قریب ہوگی اتنی آپ کی انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہے اور اتنے آپ صحت مند ہیں۔ یہ جتنی 4 سے اوپر جائے گی 11 کی طرف، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وائٹ بلڈ سیل جو ہیں وہ زیادہ بن رہے ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ لڑائی کرنی پڑ رہی ہے آپ کے امیون سسٹم سے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے جسم میں شوگر زیادہ ہوتی ہے تو وہ آپ کی وٹامن سی کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے، تو وائٹ بلڈ سیل جو ہوتے ہیں ان کو وٹامن سی چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کی قوت مدافعت کو صحیح رکھ سکیں۔ تو جب شوگر زیادہ ہو جاتی ہے آپ کے بلڈ میں، آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں، شوگر کھا رہے ہیں، تو آپ کی شوگر بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے وہ وٹامن سی کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے، تو وائٹ بلڈ سیل کو وٹامن سی کم ملتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی فنکشنلٹی جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے وائٹ بلڈ سیل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے آپ کی امیونٹی کو صحیح رکھنے کے لیے، تو اس کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیشہ نوٹ کریں کہ اگر آپ کی وائٹ بلڈ سیل جو ہیں وہ 4 سے قریب نہیں ہیں، 6 7 8 سے اوپر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر آلریڈی انسولین ریزسٹنس ہے، اور اگر انسولین ریزسٹنس ہے تو آپ ڈائبٹیز کے بہت زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جب آپ سی بی سی کرائیں تو اپنا وائٹ بلڈ کاؤنٹ جو ہے وہ ضرور دیکھیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ لو کارب پہ جاتے ہیں اور 3 مہینے بعد آپ سی بی سی کرائیں گے تو آپ کا وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ بہت کم ہوگا۔ تو کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی امیونٹی کم ہو رہی ہے، اس کا کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امیونٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کی جسم میں انفیکشن ہوتی ہے، کینسر ہوتا ہے، اس طرح کی پرابلم ہوتے ہیں، تو آپ کو وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کو بہت زیادہ وائٹ بلڈ سیل بنانے پڑتے ہیں اس کو فائٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ وائٹ بلڈ سیل جو ہے، اور یہ تو ایک نارمل ٹیسٹ ہے، سی بی سی میں آپ ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ آپ کا 7 سے اوپر ہے، 8 سے اوپر ہے یا اس کے درمیان ہے، تو آپ ضرور جو ہے اپنی کاربوہائیڈریٹ پہ توجہ دیں اور اپنی شوگر چیک کریں۔ ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کی ویژن چینجز ہے، جو بلری ویژن ہوتا ہے۔ بلری ویژن کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جب آپ کی شوگر زیادہ ہوتی ہے خون میں تو آپ کے جسم میں فلوئڈ ریٹینشن ہو جاتی ہے، آنکھوں کے اندر بھی جو ہے وہ پانی تھوڑا بھر آتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو دھندلا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کی آنکھوں کو دھندلا ایک دکھائی دینا۔ بعض دفعہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اس کو برین فاگ بھی کہتے ہیں، تو اس میں آپ تھوڑے جو ہے نا کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے تھے، ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے، آنکھوں کے پیچھے درد ہوتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ بہت زیادہ کمپیوٹر پہ کام کر رہے تھے، اس وجہ سے آپ تھک گئے ہیں، یا موبائل پہ بیٹھے رہے ہیں، یا آپ کی نظر کمزور رہی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہوتی، وہ علامات بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر باقی چیزیں ٹھیک ہیں، آپ کی ایج بہت زیادہ نہیں ہے اور یہ چیزیں آپ کو ہو رہی ہیں، بلری ویژن ہو رہا ہے یا آپ کی برین فاگ ہے، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں شوگر زیادہ ہے۔ ایون آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں تو پھر بھی شوگر زیادہ بن رہی ہے، انسولین زیادہ بن رہی ہے، تو آپ اپنی ڈائبٹیز ضرور چیک کریں۔ ایک اور علامات جو بہت نارمل ہے خاص طور پہ مردوں میں، وہ ہے
مردانہ کمزوری. تو یہ جو ہے چونکہ اس میں آپ کے نروز جو ہیں وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں شوگر کی وجہ سے، نیوروپیتھی وغیرہ، تو نرو اینڈنگ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہیں اس وجہ سے. اور دوسرا آپ کا جو ہے جو آپ کے ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون، وہ بھی جب آپ کی انسولین زیادہ ہوتی ہے، آپ کی شوگر زیادہ ہوتی ہے، ٹیسٹوسٹیرون کم ہو جاتے ہیں. تو ان دونوں وجوہات کی وجہ سے مردانہ کمزوری جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ آپ کو شوگر یا ہے یا آپ کو شوگر بہت جلدی ہو جائے گی. تو اس صورتحال میں بھی آپ شوگر اپنا ٹیسٹ ضرور کرائیں. ایک اور علامت جو نارملی لوگوں کو نہیں ہوتا وہ ہوتے ہیں موڈ سوئنگز. موڈ سوئنگ ہوتا ہے کہ آپ کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو لڑائی کا دل کر رہا ہے، گھر میں پرابلم کر رہے ہیں، خوش نہیں ہیں، تو اس کو موڈ سوئنگ کہتے ہیں. تو موڈ سوئنگ کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت میں اعتدال نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوگر کی جو فلکچویشن ہوتی ہے آپ کی، اوپر نیچے انسولین آ رہی ہے، شوگر اوپر جا رہی ہے، انسولین آ کے شوگر نیچے کر رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے جن کا میٹابولک سسٹم خراب ہوتا ہے، ایون اور ڈائبیٹک نہیں ہوتے تو پھر بھی ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کی جب شوگر زیادہ ہوتی ہے تو موڈ ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، جب شوگر کم ہوتی ہے تو موڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی فیملی میں، آپ کے عزیز و اقارب میں، خود میں بھی موڈ سوئنگ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی ہمیشہ نفسیاتی وجہ نہیں ہوتی، اس کی فزیولوجیکل ریزن بھی ہوتی ہیں. تو آپ اپنی شوگر اس میں ضرور چیک کریں. ایک اور اہم علامت یہ ہے کہ آپ کی چونکہ نرو فائبر جو ہیں وہ اب ہائی شوگر میں ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو آپ کے ہمیشہ دیکھیں گے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں یا آپ کے پاؤں ہیں، ان میں آپ کو خارش شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کو کھجلی ہوگی، خارش ہوگی، اور ڈرائی جو ہے نا آپ کے لمز جو ہیں، آپ کے ہاتھ اور پاؤں تو ڈرائی ہونے شروع ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے آپ کو خارش ہوگی. تو یہ جب آپ کو ایسی چیزیں ہو جائیں، آپ دیکھیں کہ آپ کو خارش ہو رہی ہے، اس کی وجہ نظر نہیں آ رہی، تو پھر بھی آپ اپنی شوگر ضرور چیک کریں. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے جس کو آپ کی منہ سے ایک فروٹی اسمیل جس کو کہتے ہیں، یا جس طرح نیل پالش یا ایسڈ کی اسمیل ہوتی ہے، تو یہ اسمیل جب آتی ہے تو یہ بیسیکلی کیٹونز کی اسمیل ہوتی ہے. تو اگر تو آپ لو کارب پہ ہیں یا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو عصر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے منہ سے وہ ایک اسمیل آئے گی، تو وہ اور بات ہے. لیکن اگر آپ لو کارب پہ نہیں ہیں، آپ نارمل روٹین کھانا کھاتے ہیں اور آپ کے منہ سے یہ اسمیل آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اندر انسولین ریزسٹنس ہے. کیونکہ انسولین جب ریزسٹنس ہوگی تو آپ کی باڈی آپ کا فیٹ برن کرے گی یا کیٹونز پیدا ہوں گے، کیونکہ آپ کی باڈی کو ضرورت ہے انرجی کی، تو اس کی وجہ سے آپ کی یہ فروٹی اسمیل ہوگی. تو اگر آپ کے منہ سے اچانک یا آپ نوٹ کرتے ہیں یا آپ کے آس پاس کے لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ عجیب سی اسمیل آ رہی ہے، فروٹی اسمیل اس کو کہتے ہیں، تو پھر بھی آپ چیک کریں کہ آپ اپنی شوگر ضرور چیک کریں. ایک اور بات جو ہے وہ ہے آپ کا ڈرائی ماؤتھ. تو منہ کا خشک ہونا یہ ایک بہت بڑی علامت ہے شوگر ہونے کی، کیونکہ جو منہ کے اندر جو لعاب ہوتا ہے جس کو سلائیوا کہتے ہیں، تو جب آپ کی شوگر ہائی ہوتی ہے تو سلائیوا جو ہے وہ آپ کا منہ میں کم ہو جاتا ہے شوگر کی وجہ سے. جب سلائیوا کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی گم میں بلیڈنگ ہوگی، گم انفیکشن ہو جائے گی، منہ ڈرائی ہو جائے گا. تو یہ سارے ہائی شوگر کی جو ہیں علامات ہیں. تو اگر منہ آپ کا ڈرائی ہے اور اس کی یہ وجہ نہیں، آپ کی ڈی ہائیڈریٹڈ نہیں ہے، آپ نارمل ہیں، لیکن آپ کا اچانک آپ نے نوٹ کیا کہ آپ کا منہ زیادہ خشک رہنے لگا ہے، تو اس کی وجہ سے گمز میں انفیکشن ہو گئی ہے، تو آپ اپنی شوگر ضرور چیک کریں. یہ بھی ہے. اور ایک آخری علامت جو ہے وہ ہے آپ کا نوزیا اینڈ وومٹنگ. تو نوزیا وومٹنگ مطلب ہے کہ آپ کو الٹی آنا یا الٹی جیسی کیفیت پیدا ہونا، اس کو متلی کہتے ہیں. تو یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کے جو پیراسمپیتھیٹک جو آپ کی نروز ہوتی ہیں، جو آپ کے معدے کی اور انتڑیوں کی جو انٹسٹن کے اندر جو نروز ہیں، کیونکہ وہ ہائی شوگر سے متاثر ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی جو فوڈ کی موومنٹ ہے معدے سے انٹسٹائن میں وہ ریگولر نہیں رہتی. تو اس کی وجہ سے فوڈ کبھی آپ کی معدے میں بہت زیادہ رک جاتی ہے، کبھی انٹسٹائن میں رک جاتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کو ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ الٹی کرنا چاہ رہے ہیں یا متلی ہو رہی ہے. تو اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر بھی یاد رکھیں کہ یہ ہو سکتا ہے ڈائبٹیز ہی ہو. تو یہ ساری وہ علامات ہیں جو نارملی آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، ڈاکٹرز آپ کو نہیں بتائیں گے. یہ جو ڈائبیٹک لوگ ہیں پرٹیکولرلی، یا جو لوگ ڈائبٹیز میں ان کی اسپیشلائزیشن ہے، تو انہوں نے یہ نوٹ کیا، اور یہ سالہ سال کے تجربوں سے نوٹڈ چیزیں ہیں. تو ان کو آپ بے شک لکھ لیں، اس ویڈیو کو آپ لوگوں کو
فارورڈ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیزیں، یہ وہ علامات ہیں جس کے لیے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جتنی جلدی آپ نوٹ کریں کہ جتنی جلدی آپ ڈائگنوز کریں گے ڈائبٹیز کو، اتنی جلدی آپ اس کو ریورس کریں گے۔ تو یہ ایک صدقہ جاری ہے، ان علامات کو آپ آگے پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ علامات ہیں، ویڈیوز کو فارورڈ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ان چیزوں کو لکھ کے نوٹ کر کے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالیں، فیس بک پہ ڈالیں، ٹویٹر پہ ڈالیں، خود ویڈیو بنا کے ڈال دیں، لیکن یہ چیزیں آپ عوام کو ضرور بتائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز 1 2 3 اکٹھی آپ کو نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شوگر ہونے کے چانسز بہت بڑھ گئے ہیں۔ آپ اپنی شوگر چیک کرائیں، A1C چیک کرائیں، اور A1C بھی بہتر یہ ہے کہ آپ کھانے کے 3 گھنٹے بعد والی اور فاسٹنگ یہ دونوں شوگر چیک کریں، ایون اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو بھی یہ چیک کریں، اور 3 گھنٹے کے بعد والی شوگر اگر آپ کی 110 سے اوپر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے یا ڈائبیٹک ہیں، یا آپ ڈائبیٹک کی رو میں لگے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ یہ چیزیں آپ بغیر ڈاکٹر کے پاس گئے، بغیر لیب کرائے، خود گھر میں نوٹ کر سکتے ہیں، اپنے کسی والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کوئی چیز یہ نوٹ کریں تو کوشش کریں کہ ان کو جا کے ان کا ضرور ٹیسٹ کرائیں، یا ان کا پن پرک کر کے ان کا خون ٹیسٹ کریں اور چیک کریں کہ ان کو شوگر ہے یا نہیں ہے، یا کیا پری ڈائبیٹک ہیں، کیونکہ جو ہی ڈائگنوز ہو جائے گی آپ شوگر اس کو صحیح کر سکیں گے۔ اور سب سے بڑا پرابلم ڈائبٹیز میں ورلڈ وائڈ یہ ہے کہ آپ کی ڈائگنوسس جو ہے وہ بہت لیٹ ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ آپ کی ہائی شوگر کی کوئی سمٹمز نارملی ہوتی نہیں، آپ کی شوگر 200 ہو یا 300 ہو، کوئی آپ کی جسم میں درد نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ ایکٹیو فیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے شوگر جو ہے پاکستان میں پرٹیکولرلی ڈائگنوسس جو ہے شوگر کا بہت لیٹ ہوتا ہے، 5 6 7 سال کے بعد جا کے لوگوں کی شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے، اور اس وقت تک اتنا آپ کا جسم ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے ہائی شوگر ہائی انسولین سے، کہ اس کو ریورس کرنا بہت پرابلم ہو جاتا ہے، پھر آپ کو انسولین لگانی پڑتی ہے، بہت پرابلم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم شوگر کے ڈائگنوسس پہ توجہ دیں۔ جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کو فارورڈ کریں اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ اگر اس میں سے کوئی علامت 1 2 زیادہ آپ میں ہیں تو اپنی شوگر ضرور چیک کرائیں، بلکہ ریگولرلی ہفتے 2 ہفتے بعد اپنے پن پرک سے جو آپ کی گلوکومیٹر سے بھی شوگر چیک کریں کھانے کے بعد، اور دیکھیں آپ کا شوگر لیول کیا ہے۔ A1C چیک کرائیں ہر 3 6 مہینے بعد، سال میں ایک دفعہ اگر آپ کو نہیں ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں شوگر ہے تو یہ علامات ضرور آپ نوٹ کریں۔ تو جو ہی یہ علامات پیدا ہونے شروع ہو جائیں آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، لو کارب پہ جائیں، اور لو کارب کی پوری ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ کیسے کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے۔ چینل کو فالو کریں، واچ کریں، اور وہ ویڈیوز بھی دیکھیں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کس طرح ان کو اپنی شوگر جو ہے اس سے بچنا ہے اور کیسے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے۔ تو ہوپ فلی جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگین رمضان مبارک، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلدی۔ ٹیک کیئر جی، السلام علیکم۔